अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक और सच्ची कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली मेरी तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तुम ये आईना तोड़ क्यों नहीं डालती? आमिर ने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार जोर से मेज पर पटका और कमरे से निकल गया। मारिया उसकी बात सुनकर अपनी जगह साकत बैठी रह गई। अपना बायां हाथ बेख्तियार दिल पर रख लिया जो जोर जोर से धक धक कर रहा था। इस शौक से संभलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि आमिर ने कभी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो परेशान हो गई कि आखिर आमिर की इस बात का मकसद क्या था। खैर, मारिया ने अपना सर झटका और ध्यान बटाने के लिए उस लिस्ट की तरफ मतवज्जा हो गई जो कुछ देर पहले उसने बनाई थी और आमिर से इसी लिस्ट के बारे में बातचीत कर रही थी। मारिया और आमिर की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी अरेंज थी, लेकिन खुशकिस्मती से उन दोनों के दरमियान बहुत हम आंगी हो गई और लोग उनको परफेक्ट मैच करार देते थे। आमिर अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। उसके वालिद इंजीनियर थे और एक प्राइवेट इदारे में अच्छे ओहदे पर फाइज थे। आमिर की परवरिश उन्होंने बड़े नाज और लाड से की थी, लेकिन इसके बावजूद तरबियत बहुत अच्छी तरह से की थी। खुद आमिर भी शुरू से ही सुलझे हुए मिजाज का था। जिंदगी बहुत सुकून और आराम से गुजर रही थी कि अचानक तमाम सुकून दरहम भरम हो गया। आमिर की वालिदा, जो इंतहाई सेहतमंद और हंसमुख खातून थीं, ब्लड कैंसर का शिकार होकर 1 साल के अंदर अंदर दुनिया से चल बसी थीं। उस वक्त आमिर मैट्रिक का तालिब इल्म था। उस मौके पर मारिया अपने वालिदैन के हमरा ताज़ियत के लिए उनके घर आई थी। मारिया आमिर के अब्बू की दोस्त की बेटी थी, तभी उसने पहली बार आमिर को देखा था। तब मारिया ने सोचा भी नहीं था कि यही आमिर एक दिन उसकी ज़िंदगी का साथी बनेगा। फिर चंद साल बाद मारिया ने अपने घर में अब्बू के जरिए सुना कि आमिर के वालिद नासिर साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने अपनी कोलीग से शादी की थी जो बरसों से उनके साथ काम कर रही थी। वो एक बेवा औरत थी और साथ ही बेऔलाद भी थी। आमिर के वालिद को वो खातून जिनका नाम शाइस्ता था अपने घर की वीरानी दूर करने और उसे एक बार फिर आबाद करने के लिए मौजू लगी। लिहाजा बेटे से मशवरा करने के बाद उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। शाइस्ता बेगम के घर में आने से उन दोनों बाप बेटे को बहुत सुकून मिला। उन्होंने कभी अपने शोहर को किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। आमिर की वो सौतेली माँ थी और सौतेली माँ का तो नाम ही बुरा समझा जाता है, लेकिन उन्होंने रवायती सौतेली माँ का सा किरदार निभाने की कोशिश नहीं की और इब्तदा में ही हत्तुल इम्कान आमिर का ख्याल रखा। आमिर अब नौजवानी की हदूद में कदम रख चुका था। वो कम गो और अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। उसने शाइस्ता बेगम को अपने घर में बखूबी कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी उनके दरमियान ज़रूरत के मुताबिक ही बातचीत हुआ करती थी। आमिर की सुलझी हुई आदतें देखते हुए शाइस्ता बेगम ने भी बिला ज़रूरत उस पर हावी होने की कभी कोशिश नहीं की। आमिर अपनी ही दुनिया में रहने वाला लड़का था, इसलिए शाइस्ता बेगम और आमिर के दरमियान एक गैर महसूस सा खिंचाव था। लेकिन फिर भी आमिर दिल ही दिल में अपनी सौतेली माँ की बहुत इज्जत करता था। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और आमिर ने MBA मुकम्मल करके एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। मेहनती और ज़हीन तो वो था ही, लेकिन किस्मत भी उस पर मेहरबान थी। लिहाजा उसने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की मनाजिल तय की। फिर जब उसने अपना अलग घर बना लिया और अपनी गाड़ी भी खरीद ली तो नासिर साहब को उसकी शादी की फ़िक्र लाहक हो गई। उन्होंने आमिर के लिए कई लड़कियां देखीं, लेकिन बिला आखिर उनकी नज़र इंतखाब मारिया पर ही आकर ठहर गई जो उनके दोस्त की बेटी थी। आमिर ने शादी के मामले को मुकम्मल तौर पर अपनी वालिद और वालिदा की पसंद पर छोड़ दिया था। मारिया ने उसी साल ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था, लिहाजा इतने अच्छे और देखे भाले घर का रिश्ता नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सो दोनों जानिब से बात तय होने के 2 माह बाद ही वो दुल्हन बनकर आमिर के घर आ गई, जो अब अपने अलहदा मकान में रहने लगा था। नासिर साहब और शाइस्ता बेगम ने भी उसके अलग होने पर एतराज़ नहीं किया,
کیونکہ والد صاحب یہی چاہتے تھے کہ اس کی خوشیوں میں دخل نہ دیں، کیونکہ عامر نے ہمیشہ فرمانبردار بیٹے کا رول نبھایا تھا اور اپنے باپ اور سوتیلی ماں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ لہٰذا اب اگر وہ خود مختار زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا تو وہ اس کے راستے میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ ناصر صاحب اور شائستہ بیگم اپنے گھر میں بہت خوش تھے۔ شائستہ بیگم ملازمت چھوڑ چکی تھیں اور ناصر احمد بھی ریٹائر ہونے والے تھے، تاہم دونوں کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شائستہ بیگم کو اب جوڑوں کا درد رہنے لگا تھا، ذیابطیس کی بھی مریض تھیں، لہٰذا ان سے زیادہ کام کاج نہیں ہوتا تھا، جس کے سبب گھر کے کام کاج کے لیے انہوں نے 2 ملازم رکھے ہوئے تھے۔ ناصر صاحب کو اچانک ہی نمونیا کا اٹیک ہوا تھا جو ان کے لیے جان لے کر رہا۔ ان کی موت کے بعد شائستہ بیگم ایک دم جیسے ڈھیسی گئی تھیں۔ جوڑوں کے درد اور ذیابطیس میں تو وہ پہلے ہی مبتلا ہو چکی تھیں، اب ان کے دل نے بھی صحیح رفتار سے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ چند روز پہلے ہی دل کا دوسرا دورہ پڑا تھا اور وہ اسپتال میں داخل تھیں۔ تبھی انہوں نے ماریا کو اپنے گھر میں موجود سامان کے بارے میں لسٹ بنانے کا کہا تھا۔ دل کا دوسرا دورہ سہنے کے بعد ان کی حالت نازک ہو چکی تھی، لہٰذا اب انہیں ہمہ وقت دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ ان کی حالت پر عامر خاصا فکر مند تھا۔ اس نے ان کے بارے میں ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا تھا، جن کا کہنا تھا کہ اب شائستہ بیگم کو اکیلے گھر میں نہ رہنے دیا جائے۔ شائستہ بیگم جو اب ہارٹ اٹیک سے قدرے سنبھل چکی تھیں، خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے عامر اور ماریا کو اپنے پاس ہسپتال میں بلایا اور جیسے ایک دم اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اب وہ اولڈ ہوم میں رہیں گی۔ نہ جانے کب انہوں نے شہر میں قائم ایک اچھے اولڈ ہوم کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھیں، جس میں ایسے افراد کے لیے تمام سہولتیں موجود تھیں۔ اخراجات کا بھی انہیں مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے شوہر کی اور خود کی پینشن کافی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے گھر کو کرائے پر اٹھانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ سب کچھ طے پا چکا تھا۔ ماریا نے شائستہ بیگم کے کہنے پر ان کے گھر میں موجود سامان کی فہرست تیار کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں سے ماریا جو سامان لینا چاہے لے سکتی ہے، اور اگر کچھ سامان نوکر لے جانا چاہیں تو وہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ اضافی سامان کے بارے میں وہ خود فیصلہ کر لیں گی کہ اس کا کیا کرنا تھا۔ ماریا خالی نظروں سے سامان کی فہرست کو گھور رہی تھی اور یہی سوچے جا رہی تھی کہ عامر نے آخر آئینہ توڑنے کی بات کیوں کی۔ کیا اس بات سے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آئینہ دیکھنا یعنی خود نمائی چھوڑ دے؟ میں آفس جا رہا ہوں، عامر نے کمرے سے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ واپسی پر میں اسپتال ماما سے ملنے جاؤں گا، اور اس سے پہلے کہ تم آئینہ توڑو اس میں اچھی طرح اپنے آپ کو دیکھ لینا۔ اس کی آواز حسب عادت دھیمی لیکن لہجہ چپتا ہوا تھا۔ ماریا اس کی بات پر ایک بار پھر اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو عامر؟ کون سا آئینہ؟ کیا یہ شائستہ ماما کا کوئی آئینہ ہے؟ نہیں ماریا، یہ تمہارا آئینہ ہے، دوسری تمام چیزوں کی طرح تمہارا اپنا آئینہ۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ ماریا سخت حیران تھی، اس نے عامر کو کبھی اتنے برے موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیٹنگ ہال میں چلی آئی، جہاں دیوار کے ساتھ ایک کداور آئینہ آویزاں تھا۔ آئینے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر اس میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ عامر کے والد نے یہ آئینہ اس کی حقیقی والدہ کے لیے خصوصی طور پر بیلجیم سے منگوایا تھا، جو کہ اپنے گھر میں شفٹ ہوتے ہوئے عامر ساتھ لے آیا تھا۔ ساتھ ہی یہ آئینہ ماریا کو بہت پسند تھا۔ گاہے بگاہے اپنا عکس اس آئینے میں کھڑی دیکھتی رہتی تھی۔ ابھی وہ آئینے میں بالوں کو صحیح طور سے باندھنے بھی نہیں پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے پر جا کر دیکھا تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، جس نے آنکھوں پر رنگین چمکدار شیشوں والا دھوپ کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ کیا نادر صاحب کا گھر یہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ تو پھر ان کا گھر کون سا ہے؟ وہ ڈھیٹ بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ ایک تو تم نوجوانوں کو نہ جانے کیوں اس قدر فضول چشمے لگانے کا شوق ہوتا ہے، کم از کم کسی سے بات کرتے وقت تو اس چشمے کو اتار دینا چاہیے۔ یہ سراسر بد تہذیبی کی علامت ہے۔ خود تو پوری ڈھٹائی کے ساتھ کسی کی آنکھوں میں جھانکتے رہیں، اور دوسرا آپ کی آنکھوں کی بجائے ان شیشوں میں اپنی ہی شکل دیکھتا رہے۔ ماریا نے گویا اپنی ساری جھنجھلاہٹ اس نوجوان پر نکال دی، جو شرمندہ ہونے کی بجائے دانت نکالے اس کی تقریر سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا اور ماریا کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، سوری ڈیئر، ایکسکیوز می۔ ماریا اس کی بے باکی پر جھلس کر رہ گئی۔ زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں،
تمیز سے بات کرو۔ جی اچھا، اس لڑکے نے جواب دیا اور ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ نادر صاحب کا گھر کہاں ہے؟ وہ بالکل سامنے والا گھر ہے، ماریا نے بدلِ نخواستہ بتایا۔ تھینک یو۔ اس نے چشمہ ناک پر ٹکایا اور ہاتھ ہلاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ماریا اندر آ گئی اور اچانک اس کے کانوں میں عامر کا کہا ہوا جملہ گونجا، تم یہ آئینہ توڑ کیوں نہیں ڈالتی؟ اس کی نظر ایک بار پھر بے اختیار ہال کی دیوار پر آویزاں آئینے کی طرف اٹھ گئی۔ آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں جھانکا تو اس نوجوان کی آنکھوں پر لگا فضول سا چشمہ یاد آیا جس کے شیشوں میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنا عکس دیکھ کر جھنجھلاہٹ کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ اس لمحے اپنے عکس کی بجائے نوجوان کی آنکھیں دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اس سے بات کرتے ہوئے ذہنی رابطہ قائم رکھ سکے۔ میرے خدا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حقیقت اس پر کھلتی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی نے سرگوشی کی کہ محض اپنی طرف نہیں بلکہ دوسروں کی طرف بھی دیکھو۔ اس آئینے کو توڑ ڈالو جو تمہیں اپنی طرف سے نظر نہیں ہٹانے دیتا اور تمہیں دوسروں کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب عامر کی کہی ہوئی بات کا مطلب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اسے اپنی ذات کے محور سے نکل کر دوسروں کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ عامر نے اسے وہی سمجھانا چاہا تھا جو اس نے کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اسے واضح الفاظ میں اپنا مطلب سمجھانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ عامر ایک نرم دل انسان تھا جو انسانوں کا درد آشنا تھا۔ ماریا نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے سوچا کہ وہ ہر ایک کے کام آنے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کے چھوٹے موٹے کام وہ اب بھی بخوشی نمٹایا کرتا تھا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو کسی زحمت میں مبتلا نہ کرے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اگر وہ کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ سو وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اپنی بیمار سوتیلی ماں کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور اس کی ماں اولڈ ہاؤس میں چلی جائے۔ یہ سب باتیں سوچ کر شدت جذبات کے باعث ماریا کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ عامر اس سے خفا کیوں تھا، کیونکہ ماریا اس سارے قصے کے دوران خاموش تماشائی بنی رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ شائستہ بیگم کو اولڈ ہاؤس جانے کی بجائے ان کے گھر میں آ کر رہنا چاہیے۔ عامر اپنی فطری شرافت کے سبب بیوی کو مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، تاہم اس کی خواہش تھی کہ ماریا کو خود اس بات کا احساس ہو جائے۔ ماریا نے جلدی جلدی شائستہ بیگم کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں تیار کیں اور انہیں پیک کر کے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوگی۔ شائستہ بیگم ہسپتال میں ماریا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ماریا نے اصرار کر کے انہیں اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا دلیا کھلایا۔ اسی اثنا عامر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے شائستہ بیگم کی بھی مزاج پرسی کی۔ شائستہ بیگم نے اسے دعائیں دیں تو وہ چپ سا ہو گیا۔ ماریا نے دیکھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے نظریں چرا رہا تھا۔ ماریا نے دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کی۔ پھر اس نے اپنی تمام تر ہمت کو جمع کر کے شائستہ بیگم کو مخاطب کیا۔ ماما، کل رات میں نے اور عامر نے آپس میں بات کی اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اپنے گھر لے جائیں۔ اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ وہ عامر کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، جو حیرت زدہ انداز میں ماریا کا چہرہ تک رہا تھا۔ ماریا کی نظریں اس وقت شائستہ بیگم کی جھریوں بھرے چہرے پر مسکور تھیں، جو خوشی کے باعث جھلملا سا رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو بلا وجہ میری وجہ سے تکلیف ہوگی۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ان کی جھریوں بھری پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماں بھی کبھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے کیا؟ وہ پیچھے ہٹی تو اس کی نظریں عامر کی طرف اٹھ ہی گئیں۔ عامر کی آنکھیں اس لمحے ستاروں کی مانند جھلملا رہی تھیں، جن میں اسے خوشائند مستقبل کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔